वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर पाकिस्तान की ज़ैली सकाफ़तें और सकाफ़त का एक पूरा डिटेल चैप्टर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत नया नहीं लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सकाफ़त क्या है, सकाफ़त से क्या मुराद है? सो लोगों के रहन सहन के अंदाज को जो है वो सकाफ़त कहते हैं। और इस रहन सहन के अंदाज में तालीम भी शामिल है, मज़हब भी और मईशियत, साइंस, रस्म व रिवाज, अकायद और जज्बात और अफराद में कारकर्दगी की सलाहियत, ये सब कुछ शामिल होती है किसी भी सकाफ़त के अंदर। हर माशरा आप देखें दुनिया में, हर माशरे में कोई ना कोई सकाफ़त ज़रूर मौजूद होती है, ठीक है। और इस सकाफ़त की वजह से वो माशरा दूसरे माशरों से मुनफरिद पहचाना जाता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है अलग से। इसी तरह पाकिस्तानी माशरा जो है उसकी भी एक सकाफ़त है और जैसे कि हमारी एक अलग ज़ुबान है, हमारी पहचान जो है वो हमारे मज़हब से होती है, हमारा लिबास कैसा है, तजारत, कारोबार, सियासत, तफरीहात और तालीमी अंदाज, ये सारे की सारी जो फीचर्स हैं ये डिटरमिन करती हैं आपकी सकाफ़त को, ठीक है। जैसे अगर हम पाकिस्तानी सकाफ़त की बात करें तो आपकी कौमी ज़ुबान, आपका कौमी लिबास, आपका मज़हब और इसके अंदर आपका जो मईशियत है जो कि बेसिकली डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें मिलकर पाकिस्तान की एक सकाफ़त बनाती हैं, एक तस्वीर बनाती हैं, जिसको हम डोमिनेंट कल्चर भी कहते हैं। अब बेसिकली जो हमारा चैप्टर है दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान की ज़ैली सकाफ़तें। ज़ैली सकाफ़तें होती हैं सब कल्चर, एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर बहुत सारी दूसरी सकाफ़तें भी आबाद होती हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। जैसे अगर आप ज़ैली सकाफ़त की तारीफ देखें तो माशरे की सकाफ़त में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के रहन सहन के अंदाज में जो इख्तलाफ पाया जाता है वो इस इलाके के लोगों की ज़ैली सकाफ़त है। जैसे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की जो है वो एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, कुछ कल्चरल फीचर्स से, कुछ सकाफ़ती खवास हैं जिसको हम डोमिनेंट कल्चर कहते हैं। अब आप देखें हर मुख्तलिफ, पाकिस्तान के बहुत सारे सूबे हैं, ठीक है, हर सूबे की एक अपनी मुख्तलिफ सकाफ़त है, लोग मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, लिबास मुख्तलिफ हैं, ठीक है, इख्तलाफात पाए जाते हैं रस्म व रिवाज को लेकर, जज्बात को लेकर, लोगों के रहन सहन को लेकर, खुराक लिबास को लेकर, ठीक है। सो ये जो इख्तलाफात हैं इनको हम कहते हैं ज़ैली सकाफ़त, ठीक है। और ये जो ज़ैली सकाफ़तें होती हैं ये इंसान की और पहचान करवाती हैं, आइडेंटिटी, कि एक माशरे के अंदर आप रह रहे हैं। सो उस माशरे की तो एक आइडेंटिटी है, उस माशरे के अंदर रहते हुए आप किस तबके से, आप किस सूबे से बिलोंग करें, ये आपकी मज़ीद जो है वो आपको आइडेंटिफाई करवाती है, जो ज़ैली सकाफ़त है। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो ज़ैली सकाफ़तें जो है पाकिस्तान में पाई जाती हैं, जैसे कि रावलपिंडी के मुल्हिक इलाकों में पोटोहारी सकाफ़त मौजूद है, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और इनके साथ जितने भी अजला हैं उस अंदाज, वहाँ पर जो अंदाज है सकाफ़त का उसको हम सराइकी ज़ैली सकाफ़त कहते हैं, ठीक है। ज़ैली सकाफ़त को तहतुल सकाफ़त भी कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करें, एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें तो वहाँ के लोगों में पख्तून सकाफ़त, बलूचिस्तान में बलूची, सिंध में सिंधी ज़ैली सकाफ़तें वगैरह पाई जाती हैं। सो पाकिस्तान में जो ज़ैली सकाफ़तें, हम 4 बड़े ज़ैली सकाफ़ती ग्रोहों का मुतालिया करेंगे यहाँ पर। वैसे तो 4 से बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि 4 सूबे जो है very प्रोमिनेंट हैं, सो हम इन 4 सकाफ़तों के बारे में पढ़ेंगे। सो पहली तो पंजाबी सकाफ़त है जो कि पंजाब में पाई जाती है। दूसरी जो ज़ैली सकाफ़त है वो पख्तून सकाफ़त है, फिर सिंधी सकाफ़त है, फिर बलोची सकाफ़त है, ठीक है। इन चारों सूबों की इम्तिज़ाज से अगर इन चारों सूबों की जो सकाफ़त है, ठीक है, उसको अगर मिला दिया जाए तो एक मुरक्कब सकाफ़त वजूद में आती है जिसका नाम है पाकिस्तानी सकाफ़त। जैसे मैंने पहले कहा कि डोमिनेंट कल्चर, ठीक है, मुरक्कब
ثقافت کے سارے صوبوں کی جو ثقافت ہے اگر اس کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے پاکستانی ثقافت۔ اب اس میں سے سب ذیلی ثقافتوں کی پاکستانی ثقافت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دوسری ذیلی ثقافتوں کی جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں، بہت ساری چیزوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں اختلافات بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھو گے عقائد، رسم و رواج، مذہب، پیشے اور معاشرتی تفاعل کے انداز جو ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے ون بائی ون۔ اور اگر آپ دیکھیں تو لباس، زبان اور رسومات وغیرہ جیسے شادی بیاہ کی رسومات ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے اوکیزنز بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں آپ کو جو ہے وہ اختلافات نظر آئیں گے۔ جیسے پنجاب میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، سندھ میں سندھی بولی جاتی ہے، اس طرح سے لباس میں بھی فرق ہے، خوراک میں جو ہے وہ تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن مذہب سیم ہے، عقائد سیم ہے۔ ان کے درمیان میں تمام ذیلی ثقافتوں کے مابین جو ہے وہ مماثلت بھی پائی جاتی ہے اور اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی ذیلی ثقافتی علاقے جو ہیں ان میں علاقائی زبانیں بہت مقبول ہیں، اور اس میں سے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ مین جو زبانیں ہیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ یہ یہاں پر 1981 کی مردم شماری کے مطابق انہوں نے اسٹیٹسٹکس بتائی ہوئی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ پنجابی زبان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر پشتو زبان بولی جاتی ہے، اس کے بعد اردو زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، اس کے بعد سندھی ہے، پھر بلوچی ہے، پھر سرائکی ہے، ٹھیک ہے۔ سندھی کے بعد جو ہے وہ سرائکی سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، پھر بلوچی ہے، اور پھر ہندکو زبان ہے ایک، اور ایک بروہی زبان ہے جو کہ سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کم جس کی پرسنٹیج ہے جو کہ بولی جاتی ہے پاکستان میں۔ یہ آپ اندازہ رکھیے گا کہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کون سی ہے، پنجابی زبان ہے۔ پنجاب کی ذیلی ثقافت کو اگر آپ دیکھیں تو اب اس میں پوائنٹس آلموسٹ وہی والے ہیں جو آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوں گے۔ ہم تھوڑی سی اس میں زبان کی بات کریں گے، لباس کیسا ہوتا ہے، خوراک کیسی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم تھوڑی سی لینڈ کی بات کریں گے، رہائش، نقل مکانی، خواندگی، فیملی سٹرکچر کیسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں مذہبی لوگ کس طرح کے پائے جاتے ہیں۔ تین قسم کے پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ مذہبی عقائد و جذبات اور رسومات کے قائل ہیں۔ تین قسمیں ہیں ان کی۔ سب سے پہلا گروہ جو ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو عقائد اور افعال میں بہت محدود ہیں۔ یہ صرف توحید اور محدود دور رسالت تک جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اپنے عقائد میں نہایت سخت ہیں اور کٹر ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو توحید و رسالت میں نہایت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے عقائد اور افعال میں توحید و رسالت کو اپنے جذبات سے منسلک کر کے نہایت وسیع کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ بزرگان دین کے مزارات کے احترام میں عرس وغیرہ مناتے ہیں، تقریبات منعقد کرتے ہیں، ہر سال جو ہے وہ مزاروں پر بزرگوں کے مزارات پر تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جو میلوں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، اور اس میں بہت سے عقیدت مند مرد، عورت اور بچے جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے مختلف حرکات کرتے ہوئے، جیسے کہ ننگے پاؤں سفر کرنا یا سجدے کرنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ کئی روز تک جو ہے وہ ان عرس اور میلوں کے اوپر جو ہے وہ ان مزارات پر لوگ قیام کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ان مزاروں کا احترام بالکل ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کہ کسی زندہ شخصیت کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے ایک طرح سے صورت ہے عقائد اور جذبات کو لے کر۔ تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو کہ پہلے اور دوسرے گروہ کے درمیان میں موجود ہے، جو توحید رسالت میں نہ محدود ہے اور نہ ہی بہت حد سے بڑے میں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو صرف اور صرف یہ عقائد اور افعال تک، عقائد مینز جن چیزوں پر آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور افعال مینز آپ کا بیہیویئر، پریکٹیکلی جو بھی آپ کریں، اپنے آپ کو صرف اس سے وابستہ رکھتے ہیں، اور صرف ان افعال اور عقائد کے اوپر عمل کرتے ہیں جس کی تصدیق جو ہے وہ بزرگوں نے کی ہو، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ ایک سلسلہ چلتا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے عقائد اور جذبات کو مذہبی عقائد سے یہ وابستہ نہیں کرتے۔ یہ جو دوسرے اور تیسرے
گروہ کے افراد ہیں ان کی تعداد پہلے گروہ سے تھوڑی زیادہ ہے اور یہ تینوں گروہ جو ہیں وہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور جو تقریباً 95% آبادی جو ہے وہ پنجاب کی وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آباد ہیں پنجاب کی اگر ہم بات کریں جس میں عیسائی, ہندو, سکھ وغیرہ جو ہیں. سو یہ سارے کے سارے جو اقلیتیں ہیں یہ مل کر 5% بناتی ہیں اور باقی ساری آبادی جو ہے 95% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے. اور پنجاب کے اندر جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور فرقے ہیں ان کو بھی مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں آزاد ہیں اور مذہبی رسومات وغیرہ کی ادائیگی میں جو ہے وہ آزاد ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کرسمس کا تہوار آ رہا ہے, سو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے, کوئی بین نہیں ہے, وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ان رسومات اور مذہبی رسومات جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. خواندگی کی اگر ہم بات کریں سو آپ کی بک اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی بک کا کیا ایڈیشن ہے. جو بھی آپ کی بک کا ایڈیشن ہے اس میں لیٹسٹ جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس بتائی ہوگی, ساری کی ساری یاد کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اس میں صرف 2-3 باتیں جو ہے وہ یاد رکھیں گے. ایک تو اوور آل آپ نے دیکھنا ہے صوبے کی جو خواندگی کی شرح ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات آپ نے اس میں دیکھنی ہے کہ مرد اور خواتین میں خواندگی کی شرح کتنی ہے, اور تیسری بات آپ نے اس میں دیکھنی ہے بلدیاتی علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں خواندگی کی شرح کتنی ہے. ٹھیک ہے, سب 3 باتیں آپ صرف اس میں انڈر لائن کر لیں اور صرف وہی یاد کریے گا. جو ڈھیر ساری اسٹیٹسٹکس دی ہوئی ہیں یہ ساری جو ہے وہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے اوور آل خواندگی کی شرح دیکھنی ہے صوبہ پنجاب میں, پھر آپ نے مردوں اور عورتوں کے لحاظ سے مردوں میں کتنی خواندگی کی شرح ہے اور خواتین میں کتنی ہے, اور تیسری جو پوائنٹ ہے وہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے بلدیاتی علاقوں میں خواندگی کی شرح کتنی ہے اور دیہی علاقوں میں کتنی ہے. سو بلدیاتی میں جو ہے وہ پریفریبلی تھوڑی زیادہ ہے خواندگی کی شرح, دیہی علاقوں میں کم ہے. اوکے جی, نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھ لیں اس میں زراعت صوبہ پنجاب کا جو زیادہ تر علاقہ ہے وہ زرعی ہے اور اس میں آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ ٹوٹل کھیت کتنے ہیں اور مالکان اراضی کتنے ہیں. جیسے لاہور ڈویژن کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 7,80,000 مالکان اراضی ہیں اور 6,24,000 جو ہیں وہ کھیت ہیں. ٹھیک ہے, جس میں اتنے % مزارع ہیں اور اتنے % جو ہے وہ مالکان اراضی ہیں. سو یہی مین باتیں یاد رکھیے گا کہ مزارع وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہوتی اور وہ ٹھیکے پر زمین لیتے ہیں اور کاشتکاری سے کرتے ہیں, اور جو مالکان اراضی ہیں وہ ہیں جن کی جو زمین ہے وہ ان کی ملکیت ہوتی ہے. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ از خانگی زندگی. خانگی زندگی مینس فیملی لائف. ٹھیک ہے, فیملی لائف اگر ہم دیکھیں پنجاب کے صوبے میں سو سادہ اور مشترکہ دونوں خاندانوں کا رواج پایا جاتا ہے. دیہی علاقوں میں مشترکہ خاندانوں کی شرح زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جبکہ جو بلدیاتی علاقے ہیں وہاں پر سادہ خاندان, ٹھیک ہے, ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں خاندان کے چیپٹر میں. مشترکہ خاندان مینس جوائنٹ فیملی اور سادہ خاندان مینس نیوکلیئر فیملی جس میں صرف میاں بیوی اور ان کے بایولوجیکل چلڈرن جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. سو پدرسری خاندانوں کا زیادہ رواج ہے, ایسے خاندان جہاں پر مرد کے پاس حاکمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پدرسری اور مادرسری دونوں کا ملا جلا جو رجحان ہے وہ بلدیاتی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور دیہی علاقوں میں زیادہ تر پدرسری خاندانوں کا رواج ہے. اس کے علاوہ جو بلدیاتی علاقے ہیں وہاں پر عورتوں کی شرح خواندگی بھی زیادہ ہے, وہ ملازمت بھی کرتی ہیں اور ملازمت زیادہ تر جو ہے وہ صحت اور تعلیم کے محکموں میں کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بینک اور ٹیلی فون کے شعبوں میں بھی کام کرتی ہیں اور فارغ ہو کر وہ گھریلو کام کاج بھی کرتی ہیں اور گھریلو کام کے لیے کچھ گھرانوں میں جو ہے وہ نوکرانیاں یا میڈس وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. سو یہ جو ہے وہ ان کی فیملی لائف ہے. پنجاب کی اگر ہم بات کریں زبانیں کون کون سی بولی جاتی ہیں تو سب سے زیادہ زبان جو ہے وہ پنجابی بولی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سرائکی بولی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اردو زبان بولی جاتی ہے. سو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. باقی دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں لیکن ان کی جو شرح ہے وہ بہت کم ہے, 0.0 کچھ ہے. سو آپ لوگوں نے 3 یاد رکھنی ہے, پنجابی, سرائکی اینڈ دین اردو.
نقل مکانی کی اگر ہم بات کریں، نقل مکانی مینس مائگریشن، تو سب سے زیادہ جب ہم تقسیم ہند کی بات کرتے ہیں، انڈیپینڈنس جب آزادی حاصل ہوئی ہندوستان کو، تو سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے وہ پنجاب کے علاقوں میں آئے اور یہاں پر آباد ہوئے، اور 1951 تک جو ہے وہ 10 سال کی عمر سے زیادہ افراد جو ہے وہ انہوں نے نقل مکانی کی ہے ان علاقوں، پنجاب کے علاقوں میں. سو دیٹ از وائی جو ہے یہاں پر آبادی کی شرح جو ہے وہ باقی صوبوں سے بہت زیادہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ از خواتین کا کردار پنجاب میں جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ تعلیمی، صنعتی، حرفی ترقی کی رفتار اس صوبے میں بہت تیز ہے. سو خواتین جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں اور ملازمت بھی حاصل کرتی ہیں، اور ان کو آزادی ہے تعلیم اور ملازمت کی، اور خاص طور پر بلدیاتی علاقوں میں خواتین میں تعلیم اور ملازمت بہت مقبول ہے اور عوام میں پسند بھی کی جاتی ہے. سو دیہی علاقوں میں جو ہے وہ لڑکیاں تعلیم کو اتنی لڑکیوں کی جو تعلیم ہے وہ اتنی مقبول نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کو دینی تعلیم ضرور دلوائی جاتی ہے. اور دیہی علاقوں میں خواتین جو ہے وہ اپنے مردوں کے ساتھ پیشہ ورانہ کام کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، جو بھی ان کا ریلیٹڈ پیشہ ہوتا ہے خاندان کا. سو پردے کا تصور جو ہے وہ ایسا نہیں ہے پنجاب میں بہت زیادہ. سو بلدیاتی علاقوں میں اکثر خواتین جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی، ملازمت پسند ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے خود کفیل ہوں. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پنجاب کی خواتین ہیں وہ بہت حد تک انڈیپینڈنٹ ہیں یا کسی کی محتاج نہیں ہے. معاشرتی تغیر کی اگر ہم بات کریں، معاشرتی تغیر مینس سوشل چینج کی تبدیلی جو ہے اس کے کیا رجحانات ہیں. سو پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ جدید رجحانات کے قائل ہیں. اٹ مینس کہ وہ چینج کو بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ابھی ہم آگے دوسری ذیلی ثقافتیں پڑھیں گے جہاں پر معاشرتی تغیر جو ہے وہ اس کو اپنایا نہیں جاتا، چینج کو بہت جلدی اڈاپٹ نہیں کیا جاتا. جو چینج ہے وہ کسی بھی صورت یا کسی بھی سیکٹر میں ہو سکتی ہے، کسی بھی ثقافتی وصف میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ لباس کے لحاظ سے، چاہے وہ نئے نئے الفاظ یا زبان کے لحاظ سے، چاہے وہ ہیئر سٹائلز کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، کوئی نئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے بات کریں. سو یہ تغیر جو ہے وہ ہر سیکٹر میں جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. جس سے پنجاب میں لوگ جو ہے وہ تبدیلی کو بہت جلد اپنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اکثر افراد میجورٹی جو ہے وہ صنعت اور حرفی ترقی کو پسند کرتی ہے، جدید ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کو پسند کرتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت حد تک زراعت کے اوپر، ایگریکلچر لینڈ بہت یہاں پر زیادہ ہے. ایسے جدید مشینی کاشت کو بھی بہت حد تک یہاں پر اپنایا گیا ہے، اور بجلی، گیس، ٹیلی فون اور جدید ذرائع آمد و رفت اور اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ بہتر معیار زندگی کے حصول میں مسابقت پائی جاتی ہے. بہت کمپٹیشن ہے یہاں پر، لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چینج کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قدیم رسم و رواج میں تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. سو پنجاب میں جو ہے وہ ناخواندہ، خاص طور پر دیہی افراد کی ایک بہت بڑی تعداد، دیہی علاقوں میں ناخواندہ افراد کی تعداد کچھ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور معاشرتی زندگی کے جدید رجحانات جو ہیں وہ وہاں پر پائے نہیں جاتے. اتنی جلدی جو ہے وہ لوگ چینج اڈاپٹ نہیں کرتے، بلکہ وہاں پر دیہی علاقوں میں قدیم روایات میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. سو یہاں پر دو طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے معاشرتی تغیر کے پوائنٹ میں. ایک تو دیہی علاقوں میں معاشرتی تغیر کس طریقے سے، اور بلدیاتی علاقوں میں کس طریقے سے. سو دس از آل اباؤٹ صوبہ پنجاب کی ذیلی ثقافت. نیکسٹ ہم کریں گے صوبہ سندھ کی. سو تب تک آپ اس کو اچھی طریقے سے ریوائز کریں.